अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज इस्लामाबाद में ट्रांसफ़र होकर आने वाले जजेस का था पहला दिन और कैसा उन्हें इस्तकबाल मिला ये आपको बताएंगे। आज चीफ जस्टिस याया अफरीदी का भी इसके ऊपर बाज़ाब्ता एक रिएक्शन सामने आ चुका है और उन्होंने खुल कर बता दिया है कि वो किधर खड़े हैं। इसके ऊपर आपको तफसील बताते हैं। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को एक ख़त लिखा है और इस ख़त में उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। इसके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ जनाब आज आपको बताएंगे कि जुनैद अकबर साहब ने अपनी पार्टी में कुछ ठीक ठाक किस्म की भल सफाई मुहिम शुरू कर दी है और इसमें उन्होंने कुछ वार्निंग्स भी दी हैं। एक और इंटरनेशनल ट्वीट और उसकी बात करेंगे, रिपोर्ट की, जो कि इस वक्त सामने आई है। और इटली में भी एक बड़ा एहतजाज, कामयाब एहतजाज करवाया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने, तो उसके हवाले से भी कुछ आपको अपडेट करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले तो मैं आती हूँ खबरों की तरफ, लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा कर दूं कि इमरान रियाज भाई का जो इंटरव्यू मैंने किया उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फीडबैक आप लोगों का मुझे मिला है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे भी, पढ़े भी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इंटरव्यू को लाइक किया। ये मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया है। मेरी कोशिश होगी हर वीक में कम से कम कोई एक इंटरव्यू लाजमी आपके लिए लेकर आया जाए ताकि और लोगों को भी सुनने का मौका मिले और कुछ जो मैं जानना चाहती हूँ उनसे वो चीज़ें जो कहीं और शायद डिस्कस ना हो रही हों उनको भी हम अपने प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर सकें। तो उम्मीद है आप लोगों को ये काविश पसंद आएगी। आपने इसमें उसी तरह मुझे सपोर्ट करना है जैसे आपकी सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रही है और अपना फीडबैक मुझे देते रहिए। अगर आप खुद भी कुछ सोच रहे हैं कि किसका इंटरव्यू होना चाहिए और क्या सवालात होने चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब आ जाते हैं जी खबरों की तरफ। सबसे पहले तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक तब्दीली, बल्कि तब्दीलियां आई हैं, उसको ज़ाहिर है वेलकम नहीं किया गया इस्लामाबाद की जो तंजीमें हैं वकला की, उनकी जानिब से। और इससे पहले ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि वो एहतजाज करेंगे, वो इसको नहीं मानेंगे और वेलकम नहीं करेंगे और हड़ताल भी करेंगे। तो आज इस सिलसिले में वकला तंजीमों की तरफ से हड़ताल की कॉल थी। आज जब ये तीनों जज साहिबान जो कि आए हैं लाहौर हाई कोर्ट से, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से, और छुट्टी के रोज़ उनका नोटिफिकेशन भी अर्जेंटली जारी हुआ। फिर अर्जेंटली हमने देखा कि उनके लिए कमरे भी खाली करवा के तैयार भी करवा लिए गए और एक ही रोज़ के अंदर उनको उनकी अदालतों में जा बिठाया गया। सीनियरिटी लिस्ट भी आ गई। तो ऐसे जैसे कोई आनन फानन हर काम किया गया और नीयत बड़ी वाज़ेह थी। बहरहाल आज के रोज़ इस हवाले से जब ये जज साहिबान आए तो इनकी अदालतों में जो केस लगे थे उन केसेस में कोई वकला जो हैं वो पेश नहीं हुए, क्योंकि ये एक इन्होंने जो एहतजाज की कॉल दी थी, स्ट्राइक की कॉल थी बेसिकली, कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालतों में आज के रोज़ कोई पेश नहीं होगा वकील बतौर एहतजाज। और आज हमने देखा कि सिर्फ जो सरकारी वकला थे वो वहाँ पर पहुँचे उनकी कोर्ट में और उनको वेलकम वगैरह भी किया। और फिर सरकारी टीवी का जो कैमरामैन है वो आया तो उनके सामने फिर फूल वूल दे के तो थोड़ा सा ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि जी बड़ी अच्छी तरह उनको रिसीव किया गया है। हकीकत ये है कि उनको आज वकला तंजीमों ने रिजेक्ट किया है और उनको आने से पहले ही जो उनके अपने साथी जजेस हैं इसी कोर्ट के अंदर मौजूद, उन्होंने भी रिजेक्ट किया है, क्योंकि उन्होंने पहले ही एलानिया ख़त लिखकर इस बात को मना किया था कि ये काम ना आप करें। तो उसके बाद अब फिर भी आप ज़बरदस्ती के मेहमान बनकर आ ही गए हैं घर में। तो उसके बाद अब सूरत हाल क्या रही कि आज वकला की जानिब से ये काफ़ी कामयाब हड़ताल रही। इससे पहले जो वकला मुख्तलिफ कन्वेंशंस कर रहे थे या मुख्तलिफ इज्तिमात भी कर रहे थे तो कोई इतना इम्पैक्ट नहीं था इनका, लेकिन आज इस हड़ताल ने बहरहाल कुछ ना कुछ हमें नज़र आया कि जान दिखाई है। और आज वाक़ईतन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमात की समाअत नहीं हो सकी और बाकी जो कॉज लिस्ट में थे भी मुकदमात, फिर बाकी जो जजेस थे उन्होंने भी डी लिस्ट कर दिए। आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब की भी, जज साहब जो हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उनकी अदालत में भी एक दरख्वास्त लगी हुई थी और उसके ऊपर मुतफरिक दरख्वास्त जो थी वो दायर की गई, जबकि उन्होंने उससे पहले एतराज़ कर रखा था दरख्वास्त के ऊपर। तो जब उन्होंने इस पे वकला से कहा कि जी इस पे तो एतराज़ आयद किया गया था तो मुतफरिक दरख्वास्त कैसे आ गई, तो उनको बताया गया कि जी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये जो मुतफरिक दरख्वास्त है इसको एक्सेप्ट किया है। तो इस पर वो काफ़ी बरहम हुए और उन्होंने बाकायदा ज़ोर से फ़ाइल जो थी वो टेबल के ऊपर एक तरह से फेंक दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर ठीक है आप उनसे कहें कि वही ये दरख्वास्त सुन लें। तो काफ़ी उनकी तरफ से आज एरोगेंट रवैया जो था वो देखने में आया।
تو ایک غصہ تو بہرحال ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں پر سب اچھا نہیں ہے. جو آلریڈی ججز موجود ہیں ان کے اوپر جس طریقے سے ایک عدم اعتماد کیا گیا ہے ریاست کی طرف سے، اور پھر ان کو جس طرح سے سپرسیڈ کر کے باقی جو ججز ہیں ادھر ادھر سے لا کے اور ان کو اوپر بٹھایا جا رہا ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ جو قابل ترین ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی اور اس کا ریاکشن ایکسپیکٹڈ بھی تھا. اب اس سارے معاملے کے اوپر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا بھی ریاکشن سامنے آ چکا ہے، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کھل کر اس معاملے پر حکومت کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. کل بیرسٹر عقیل صاحب شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں اس معاملے پر جو موقف لیے ہوئے تھے، وہی موقف جو ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے آج اپنایا، اور انہوں نے بھی وہی الفاظ دہرائے جو جسٹس عقیل ملک صاحب کے تھے، بیرسٹر عقیل ملک صاحب کے تھے. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بڑی خوشائند بات ہے کہ آپ نے مختلف جو صوبے ہیں ان سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کو ٹرانسفر کیا ہے. ایک تو یہ کہ یہ آئین کے مطابق ہے، آئین کے اندر یہ موجود ہے آپشن، اور دوسری بات یہ کہ اس کو تو سراہنا چاہیے، کیونکہ یہ تو وفاق کے ساتھ ہم آہنگی اور فیڈریشن کی مضبوطی کی علامت ہے کہ آپ نے جو باقی صوبے ہیں ان کی نمائندگی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لا کر دی ہے. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر یقیناً سب کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور انہیں ویلکم کیا جانا چاہیے. تو یہ ان کا جو آفیشیل سٹانس تھا اس کے اوپر، اور اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر یہ جو سب کچھ ہوا ہے ظاہر ہے کہ ان کی کانسنٹ، ان کی پوری مرضی مشاورت کے ساتھ ہوا ہے، اور وہ اس کو پوری طرح سپورٹ بھی کریں گے اور ان ججز کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس سے تو واضح طور پر جو ایک ان کا ٹلٹ ہے وہ نئے ججز کے ساتھ ہے. اب اس کے اوپر بہت سے سوال آلریڈی لوگ کر رہے ہیں، جو آپ کورٹ رپورٹرز کو بھی سنتے ہیں، تو یہ سوال وہ اٹھا رہے ہیں کہ بھائی ایک تو پہلے اس کی مثال نہیں تھی، اور پھر جب مثال اگر کوئی ملتی بھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ادھر ادھر سے ججز لانے کی تو اس وقت حالات اور تھے. مثال کے طور پر جب نئی اسلام آباد ہائی کورٹ بنی تھی تو ظاہر اس وقت نئے ججز فوری طور پر جو لانے تھے تو پھر ادھر ادھر سے اس وقت ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے جج لائے گئے تھے، اقبال حمید الرحمان صاحب اور کچھ بعد میں پھر اور ججز بھی، لیکن اس وقت حالات اور تھے. اس کے بعد ہمیں اس طرح کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی کہ ادھر ادھر ججز کو ٹرانسفر کیا جائے. دوسری بات یہ کہ پھر اگر آپ صرف ججز کو ٹرانسفر کرنے کی بات کریں تو پھر سینیورٹی بھی ان کی، جس انہوں نے ہائی کورٹ میں آئے ہیں وہیں سے ان کی سینیورٹی اسی دن سے کنسیڈر ہونی چاہیے، نہ کہ پرانی جو انہوں نے ہائی کورٹ میں کام کیا پھر آپ وہاں سے ان کی سینیورٹی لے رہے ہیں. تو یہ تمام سوالات اپنی جگہ موجود ہیں کہ آخر ان ججز میں ایسا کیا کمال تھا کہ جو ان ججز کو یہاں پر لا کر بسایا گیا ہے. 12 ججز کا یہاں پر آپشن موجود تھا کہ جی ہونے چاہیے، لیکن 13 جج آپ نے لا کے بٹھا دیے. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو میٹھی باتوں سے بہکا لیں گے یا بہلا لیں گے، تو ایسا ہے نہیں. سب کو سب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ گیم ہو کیا رہی ہے. تو بہرحال آج یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی اس کے اوپر یہ بات کی. پھر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی آج اس کے اوپر جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بیسکلی احسن بھون صاحب کی، احسن بھون صاحب بیسکلی نون لیگ کے ساتھ وابستہ ہیں، اعظم نذیر تارڑ کے وہ ہر دل عزیز ہیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح سے ایک سوچ رکھتے ہیں سب کو پتہ ہے. تو ان کی طرف سے تو یہ آنا ہی تھا، انہوں نے بھی بالکل ہو بہو وہی الفاظ میں ویلکم کیا کہ جی اچھی بات ہے ہائی کورٹ کے ججز آئے. اب اس پہ وکلا کے اوپر یہ ایک چیلنج ضرور آ گیا ہے کہ اب ان کو، اگر انہوں نے یہ ایک دن کی ہڑتال کی ہے تو کیا وہ اس کو کنٹینیو کر سکیں گے؟ کیا وہ احتجاج کے مختلف اور متبادل آپشن کے اوپر غور کر سکیں گے اور اس کو عملی طور پر کر سکیں گے کہ ایک احتجاج کی صورت میں اس کو کنورٹ کر سکیں گے یا نہیں؟ تو یہ ایک جو ہے وکلا تنظیم، کیونکہ ایک دن کی ہڑتال سے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، اور وہ بھی جب وکلا جو ہیں وہ اتنے ڈیوائیڈڈ نظر آ رہے ہیں. تو یہاں پر وکلا کو جو ہے، جو خاص طور پر ایسے وکلا ہیں جو اس وقت ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو پھر اس کے لیے ایک پراپر لاہے عمل تو بنانا پڑے گا، ورنہ پھر ان کی یہ ایکسرسائز بھی بیکار جائے گی. اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ قسم کے لیٹر کی طرف جو انہوں نے آرمی چیف کو لکھا ہے. چیف جسٹس کی بات تو ہو چکی، لیکن اب آرمی چیف کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ نے فوج اور انہوں نے بیسکلی عمران خان صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ فوج اور قوم میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ان فاصلوں کی سب سے بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جو 2 دفعہ کے NRO زدہ ہیں، اور اسی وجہ سے قوم میں نفرت پیدا ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ انتخابات، 26ویں ترمیم، پیکا ایکٹ، ریاستی تشدد اور اداروں کے کردار اور معاشی صورتحال کا احاطہ بھی اس میں انہوں نے کیا، اور لکھا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں فوج تب کامیاب ہوتی ہے جب قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو. آپ اپنی پالیسی بدلیں.
تو بیسکلی عمران خان صاحب نے ایک طرح سے آرمی چیف صاحب کو اس لیٹر کے تھرو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بیسکلی یہ بڑا سینسٹیو ایک ایشو بن چکا ہے، کیونکہ فوج کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی ہوگی. جو مسترد شدہ لوگ ہیں اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر لوگ آپ کے بارے میں بھی اچھی رائے نہیں رکھیں گے. تو اس خط کا بھی کوئی آپ سمجھ لیں کہ اثر تو مشکل ہی ہے کہ ہو، کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے خطوط عمران خان صاحب نے لکھے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی رد عمل یا کوئی تبدیلی تو پالیسی میں نہیں آئی، چاہے انہوں نے چیف جسٹس صاحبان کو لکھے ہوں یا کسی اور کو لکھے ہوں. بہرحال اس کے ساتھ جو ایک اہم اب آگے موومنٹ بن رہی ہے وہ یہ کہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے اس کے حوالے سے اب یہ ہے کہ جی ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یورپی یونین کا وفد بھی ابھی ہو کے گیا ہے، پھر فاکس نیوز جو ہے ایک امریکن چینل، ان کی جانب سے ایک رپورٹ بنائی گئی ہے. اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اور جو عمران خان صاحب ہیں، ان کی جو ایک سٹرگل ہے وہ آلموسٹ ملتی جلتی ہے اور ایک جیسے ایونٹس کا یہ لوگ شکار بھی ہوتے رہے ہیں. تو انہوں نے اس کے اوپر ایک دونوں کے درمیان موازنہ یا پیرالل جو ہے وہ ڈرا کیا ہے. اس فاکس نیوز کی رپورٹ کو بہت سے لوگوں نے ظاہر ہے پوسٹ بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جو ولسن وہی کانگریس مین جن کے ساتھ محسن نقوی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور جس ملاقات کے بعد انہوں نے ایک فری عمران خان کا ٹویٹ بھی کیا تھا، تو انہوں نے یہ جو فاکس نیوز کی رپورٹ ہے اس کو کوٹ ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے یہ فاکس نیوز کی. اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ لکھا کہ جناب بے شک میرے عمران خان صاحب کے ساتھ بہت سے معاملات پر نظریاتی اختلاف ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی حکومت ہے ان کی جانب سے عمران خان صاحب کو جیل میں جو رکھا گیا ہے سیاسی مخالفت کی وجہ سے، یہ نہیں ہونا چاہیے اور عمران خان کو رہا کیا جانا چاہیے. تو جو ولسن نے ایک دفعہ پھر جو اپنا وزن ہے وہ عمران خان صاحب کے پلڑے میں ڈالتے ہوئے فری عمران خان کا ٹویٹ کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اٹلی میں شہباز گل صاحب پہنچے اور وہاں پر انہوں نے ایک بڑا اجتماع تھا احتجاج کا، وہاں پر انہوں نے خطاب بھی کیا اور وہاں پر جو بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے. یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ اٹلی میں آپ اچھا خاصا اس طرح کا بڑا اجتماع کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کا ملک تو نہیں ہے لیکن ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی وہاں موجود ہے. اور بظاہر جس طرح کا کل یہ اجتماع تھا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی، جو کہ ہمیشہ ہی سبھی میرا خیال ہے انالسٹ اس بات سے اتفاق ہی کرتے ہیں کہ جو ان کی میجورٹی ہے وہ 80-90% جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی نظر آتی ہے. تو یہاں پر جو اوورسیز پاکستانیوں کو متحرک کیا گیا ہے اور ان کا جو ایک کردار ہے، جو ایک پریشر بنا ہے، انہوں نے اپنی اپنی حکومتوں کو وہاں پر جس طرح سے اپنے جذبات پہنچائے ہیں، تو وہ ساری چیزیں مل کر ہی آج اس نہج تک آئی ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ بن رہا ہے. تو یہاں پر شہباز گل صاحب بھی پہنچے اور انہوں نے بھی ان لوگوں کے ساتھ یہ ایک اہم ایک چھوٹا سا آپ کہہ لیں جلسہ ہی کر لیا ہے. اب اس بات پر آ جاتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے پی ٹی آئی کی وہ کیا ہے. پی ٹی آئی میں جناب اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جو نئے لوگ آئے ہیں یعنی جو عہدوں پر آئے ہیں وہ کافی فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں. جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ ان کی طرف سے کل یہ واضح بات کی گئی ہے کہ اب یہ معاملہ نہیں چلے گا کہ آپ ٹویٹ کر دیں یا آپ اپنے گھروں پر بیٹھے رہیں اور آپ لوگوں سے کہیں کہ جی وہ باہر نکلیں، وہ احتجاج کریں، وہ گرفتار ہوں، تو یہ نہیں چلے گا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ سب کو اٹھانا پڑے گا اور جس نے پی ٹی آئی میں رہنا ہے اس کو یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا. جو یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ بھلے سائیڈ پر ہو جائے، اگر وہ عہدے پر ہے تو بے شک اپنا عہدہ خود ہی چھوڑ دے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہومیوپیتھک جو قیادت ہے وہ تو اس بیانیے کے ساتھ اور اس طرح لوگوں کو احتجاج کر کے لیڈ نہیں کر سکتی. تو جنید اکبر صاحب جن کو عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری دی ہی اسی وجہ سے ہے کہ وہ ایک نہ صرف یہ کہ لائل بندے ہیں، بہت وفادار ہیں، بہادر ہیں، بلکہ وہ یہ کہ وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ بھی ہیں اور بڑے جس کو کہتے ہیں فوکسڈ ہیں اپنے منزل کی طرف. تو وہ ادھر ادھر گرے ایریاز میں نہیں جاتے اور نہ ہی وہ بلا وجہ کی جو آپ کہتے ہیں نا کہ بلا وجہ کے تنازعات میں نہیں پڑتے اور بس سیدھی بات کرتے ہیں. تو جنید اکبر صاحب نے اپنے پارٹی کے معاملات میں بھی یہی سیدھی بات کی ہے اور اس پہ بہت سے لوگ بات کریں کہ انہوں نے کس کو یہ میسج دیا ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں کہ جو اس وقت نہ صرف یہ کہ روپوش ہیں، بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بالکل روپوش تو نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ایکٹیولی متحرک کردار ادا نہیں کرتے. مختلف جو آپ کہہ لیں کہ اس وقت کوئی بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں یا کوئی بھی لاہ عمل بنایا جاتا ہے پارٹی کی طرف سے تو اس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو یہ جو ساری معاملہ ہے اس کے اوپر جو جنید اکبر صاحب ہیں وہ بھی اب بڑے کلیئر کٹ ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر اب ہم مزید لینینس نہیں دکھائیں گے
تو یہ ایک جو موومنٹ ہے 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے یہ اب آگے مزید بڑھتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے، اور اس کے لیے جو اب نئی قیادت ہے وہ اب دوبارہ سے ایک مومنٹم بنانے کی کوشش بھی کر رہی ہے. تو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. باقی آج توشہ خانہ کیس کی سنوائی بھی ہے عدالت میں اور اڈیالہ میں، تو وہاں سے بھی اگلی خبر جو ہے وہ آئے گی. عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہوگی اس سے متعلق آپ کو اگلے ولاگ میں اپڈیٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.